बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, ब्रेक पर जाने से पहले हमने पहली कॉल ली थी। मिल्टन कीन से मोहसिन साहब ने कॉल की और उन्होंने कहा कि मौलाना साहब, आपको भी पता है कि वली सिर्फ़ 3 है। मुझे तो कोई पता नहीं कि वली सिर्फ़ 3 है। ये आपने कहाँ से निकाला है? और बड़े ही ताज्जुब से मैं ये बातें सुनता हूँ कि लोग कुरान पाक की साफ साफ सरी नुसूस को पसे पुश्त डालकर अपनी तरफ से बनाई हुई चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दे देते हैं और फिर कहते ये हैं कि कुरान से तो नहीं मुँह मोड़ा जा सकता। ठीक है, अगर कुरान से नहीं मुँह मोड़ा जा सकता तो फिर मैं आपके सामने कुरान ही रखता हूँ। ये आपने कहाँ से कहा है कि वली तो सिर्फ 3 ही है? कुरान पाक है आपके सामने। मैं उस आयत की तरफ भी आता हूँ जो आपने पढ़ी, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह यूनुस की आयत नंबर 62 अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया कि बेशक जो अल्लाह के वली हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक जो अल्लाह के वली हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न उन पर कोई खौफ है ना वो गमज़दा होंगे। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। जी, ये ज़रा वाज़े नहीं आ रहा था। अला इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक जो अल्लाह के वली हैं, ला खौफुन अलैहिम, उन पर कोई खौफ नहीं, वला हुम यहज़नून, ना वो गमज़दा होंगे। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। और औलिया अल्लाह कौन होते हैं? अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, व कानू यत्तकून, और अल्लाह ताला से डरने वाले थे। जी, लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह, उनके लिए बशारत है दुनिया में और आखिरत में। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात को कोई बदल नहीं सकता। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, बेशक ये बड़ी कामयाबी। ये सारी आयत हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ इरशाद फरमाया है कि अल्लाह के औलिया, अल्लाह के वली वो कौन हैं? वो ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर कोई खौफ नहीं, वो गमज़दा नहीं होंगे रोज़े क़यामत। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो मोमिन हैं और मुत्तकी हैं। मोमिन और मुत्तकी, तक़वा और परहेज़गार, तक़वा और परहेज़गारी वाले लोग, ये सब औलिया अल्लाह है। सब अल्लाह ताला ने इसकी किसी एक ज़ात से, हज़रत अली से तख़सीस नहीं फरमाई कि सिर्फ़ हज़रत अली ही वली हैं, नहीं, बल्कि जो भी साहिब ईमान हो और साहिब तक़वा हो, अल्लाह ताला उसे अपना वली बना रहा है, अपना वली बता रहा है। ये तो कुरान कह रहा है। और आप क्या बातें कर रहे हैं जी? और जब इस आय मुबारका को भी आप सामने रखेंगे और उस आय मुबारका को भी साथ में मिलाएंगे तो आपको खुद ही हिदायत मिल जाएगी कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन, के बेशक तुम्हारा वली तो अल्लाह है और तुम्हारा वली उसका रसूल है, और वो ईमान वाले हैं जो नमाज अदा करते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं। व हुम राकिऊन, वो अल्लाह के आगे झुकने वाले। ये नमाज़ पढ़ते हैं तो बेख्याली से नमाज नहीं पढ़ते, नमाज पढ़ते हैं तो वो दिखावे की नमाज नहीं पढ़ते। वहुम राकिऊन, राका यरकाउ का माना होता है अल्लाह के आगे झुक जाना, अल्लाह के आगे अपने आप को सरेंडर कर देना। या मरियम उक़नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर राकिईन, वरकऊ मअर राकिईन। तो रुकू का असल माना है झुक जाना, अल्लाह के आगे झुक जाना। ये औलिया अल्लाह ही की शान अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि औलिया अल्लाह कौन होते हैं?
صرف زبانی اپنے آپ کو ولی کا ٹائٹل دے کر اور بڑی بڑی اونچی مسندوں پہ بیٹھ کر اور بڑے مریدوں کا ایک ہجوم اکٹھا کر کے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی بن گئے. جیسے کہ کچھ لوگوں کا گمان ہے کہ جتنے مرید کسی کے زیادہ ہوں گے، جتنی گدی کسی کی اونچی ہوگی، اتنا بڑا وہ ولی ہوگا. نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسے ولایت نہیں ملتی. ولایت کے واسطے ایمان اور تقوی، یہ دو چیزیں ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون. تو نہ جانے آپ کدھر جا رہے ہیں. اور پھر اس آیت مبارکہ کو بھی ذرا دیکھ لیں کہ جس آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھا ہے کہ ولی تو تین ہی ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. یہاں ولی کا کیا معنی ہے؟ یہاں میرے دوست ولی کا معنی ہے محبت کرنے والا دوست. ولی کا معنی دوست. جی یہ آیت مبارکہ بھی میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں، سنا دیتا ہوں. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. الحمدللہ قرآن پاک کے حفظ کی یہ برکت ہے کہ بہت ساری آیتوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں ہے اور اس کو نکالنا آسان ہے. تو یہ دیکھ لیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ بھی ایک آیت جو ہے شیعہ لوگوں کے پاس حضرت علی کی امامت کے لیے وہ بڑی نص سمجھتے ہیں کہ تمہارا ولی تو اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. جی اور وہم راکعون، وہ جھکنے والے ہیں. یہاں یہ آیت مبارکہ کن کے لیے نازل ہوئی؟ تو اس کا شان نزول تفسیر مجمع البیان میں علامہ طبرسی نے سب سے پہلا جو ہے وہ یہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی. جب وہ یہودیت کو چھوڑ کر اسلام میں آئے تو سب یہودیوں نے ان سے رشتہ، ناتا، تعلق، رابطہ سب کاٹ لیا. تو اس وقت وہ تھوڑے پریشان ہوئے کہ سب خاندان والوں نے ہم سے منہ موڑ لیا. تو اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما کے ان کو تسلی عطا فرمائی کہ یاد رکھو ان کے رشتے ناتے توڑنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. تمہارے لیے تمہارا ولی اللہ کافی ہے اور رسول کافی ہے اور ایمان والے باقی سب مسلمان وہ کافی ہیں تمہارے لیے. اگر خاندان نے چھوڑ دیا ہے تو کوئی حرج نہیں. اور یہ آیت مبارکہ کتنے نمبر ہے؟ 55. یہ میں محسن صاحب کو بھی اور باقی شیعہ دوستوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر قرآن کو قرآن کی زبان سے سمجھا جائے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور اگر قرآن کو اپنی مرضی سے سمجھنا ہے تو پھر جو مرضی کرتے رہو. تو یہ آیت مبارکہ جس کو آپ نے پڑھا وہ 55 نمبر ہے. یہ دیکھ لیں، یہ آیت نمبر 55 ہے. اچھا ذرا اس آیت سے پہلے بھی پڑھیں، اس آیت کے پیچھے بھی پڑھیں اور پھر آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس سے پہلے آیت نمبر 51 ہے. 51 پہلے ہوتا ہے 55 سے. تو وہ کیا ہے؟ فرمایا یہ سنو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ومن یتولہم منکم، اور جو تم میں سے ان کو اپنا دوست بنائے گا فإنہ منہم، تو وہ انہی میں سے تصور کیا جائے گا. تو 51 نمبر آیت میں ولی کا معنی دوست اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو آپ نے 55 پڑھی ہے، ذرا پہلے 51 بھی پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ ولی کا معنی دوست بنایا ہے. یعنی وہ لوگ جب اپنے خاندان سے نکل کر مسلمانوں میں آئے اور خاندان نے ان سے تعلقات منقطع کیے تو اس وقت ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری یہ آیتیں نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اب وہ تمہارے دوست کب ہیں؟ بھول جاؤ ان کو. یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. تو ولی کا معنی دوست. انما ولیکم اللہ ورسولہ. تو پھر 55 آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر اسی مفہوم کو کہ ولی کا معنی دوست، کہ تمہارا دوست اللہ ہے
اور تمہارا دوست اس کا رسول ہے اور تمہارے دوست ایمان والے ہیں۔ اگر اس سے حضرت علی مراد ہوتے صرف اور صرف، اگرچہ حضرت علی بھی اس میں شامل ہیں، حضرت علی اس سے نکالے نہیں جا سکتے، تمام صحابہ اس میں شامل ہیں، تمام اللہ کے نیک بندے جو نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے اور دل سے جھکنے والے، وہ سارے اس میں شامل ہیں، حضرت علی بھی شامل ہیں۔ اگر حضرت علی ہی ہوتے تو پھر حضرت علی کا نام لینا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو جامع لفظ بولے، آمنو یقیمون الصلاۃ، دیکھ لو یہ سارے الفاظ، آمنو یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون، یہ الفاظ جو ہیں، کیا یہ اس کی لپیٹ میں ساری امت نہیں آ رہی کہ جو بھی نماز ادا کرنے والا ہو، زکوٰۃ یعنی اللہ کے احکام کو پورا کرنے والا ہو اور جھکنے والا ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ سب مسلمانوں کے دوست ہیں۔ اور پھر آگے بھی چلیے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست، دیکھ لو آگے اگلی آیت 56، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو دوست بنا لے اللہ کو اور اس کے رسول کو، یعنی یتولا، یہ لفظ ولی اور ان کا ایک ہی مادہ ہے، یعنی والی یا یلی، ولی بھی اسی سے نکلا ہے، یتولا بھی اسی سے نکلا ہے، اور دونوں یہاں دوست ہی مانا دوستی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو دوست رکھتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کو، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو بے شک اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہے۔ اگلی آیت 57، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ھزوا ولعبا، کہ وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا بنایا ہے، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، وہ لوگ کہ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ، والکفارہ، اور جو باقی کفار ہیں، اولیاء، ان کو اولیاء مت بناؤ، ان کو اولیاء مت بناؤ، مطلب کیا؟ ان کو اپنے دوست مت بناؤ، ان پہ مت ٹرسٹ کرو، مت ان پہ بھروسہ کرو کہ وہ تمہارے دوست ہو سکتے ہیں، تم مسلمان ہی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو۔ تو یہ 51 آیت بھی آپ نے نہیں پڑھی، آپ نے 56 بھی نہیں پڑھی، آپ نے 57 بھی نہیں پڑھی۔ اگر ان ساری آیتوں کو آپ پڑھ لیتے تو 55 والی آیت بھی آپ کو سمجھ میں آ جاتی۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں کہتے ہو کہ قرآن کو ڈینائی کر رہے ہو، جبکہ آپ ساری آیتوں کو چھوڑ کر ایک آیت کو پکڑ رہے ہیں اور اس کا مفہوم بھی آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ جی، تو تعجب ہی کی بات ہے۔ پھر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ آیت امامت کے لیے نص ہے تو آپ کی امامت کا تو سارا مسئلہ ہی خراب ہو گیا۔ کیوں؟ کہ انما حرف حصر ہے، انما ولیکم اللہ ورسول، اگر ولی کا معنی یہاں امام ہے اور وہ جو آپ کا بنایا ہوا، آپ کے ذہن کا تراشیدہ امام ہے، اگر وہی مراد ہے تو پھر تو آپ کو یہ آیت کبھی بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ کہ اللہ فرماتا ہے انما، بات تو صرف یہی ہے، حرف حصر ہے کہ ولی تمہارا اللہ ہے اور رسول ہے، اور والذین آمنوا، اگر اس سے مراد حضرت علی ہی ہے بس اور کوئی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی 11 اماموں کی امامت سے دستبردار ہو جو کوئی امام ہے ہی نہیں حضرت علی کے سوا، صرف حضرت علی ہی امام ہے۔ جی، تو بتاؤ یہ آیت آپ کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ پہلے سمجھ تو لو کہ دعویٰ کیا ہے اور اس پر آپ آیت کون سی لا رہے ہیں اور اس آیت کا دعوے سے تعلق کیا ہے۔ مانتے ہیں آپ 12 امام اور آیت پڑھتے ہیں یہ، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ انما حرف حصر سے کلام شروع کر رہا ہے، تو اگر امامت صرف حضرت علی میں ہی منحصر ہے، حضرت علی ہی صرف امام ہے، تو باقی 11 اماموں کی چھٹی ہو گئی، تو پھر تو آپ کو اپنا مسلک تبدیل کر لینا چاہیے، یا پھر اس آیت کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور پھر اگر دوسرا میں سوال کرتا ہوں کہ اگر امامت کے لیے یہی شرط ہے کہ یؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون، کے رکوع میں جو زکوٰۃ دے وہی امام ہوتا ہے، کیونکہ انما اللہ فرما رہا ہے کہ ولی صرف وہی ہے، ایک اللہ ہے اور ایک رسول ہے اور ایک وہ ولی ہے بس جو کہ رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے،
تو باقی 11 اماموں کے لیے بھی ثابت کرو کہ وہ بھی رکوع میں زکوٰۃ دیتے تھے جی، تو پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اور اگر یہ آپ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو یہ آیت پڑھنے کا کیا حق ہے؟ اس لیے دوستو سوچ سمجھ کر بات کرو، قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھو. آپ نے آیت نمبر 55 پڑھی اور اس کا پہلے بھی چھوڑ دیا، اس کا پیچھے بھی چھوڑ دیا، تو اس طرح بات نہیں چلے گی. قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھو. الحمدللہ رب العالمین، ہم اہل سنت و جماعت زندگیاں ہم نے قرآن کے سمجھنے میں اور قرآن کو لوگوں تک پہنچانے میں کھپائی ہیں. بچہ بچہ حافظ بنا ہے، قاری بنا ہے، عالم بنا ہے، اور ایک آیت نہیں پڑھتے، سارا قرآن سامنے رکھتے ہیں اور پھر بات کو سامنے لاتے ہیں. تو عزیزو، پھر محسن صاحب نے ایک بڑی بات عجیب کہی کہ کہا کہ وہ قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ اور ہے کہ انہوں نے تو صرف ترجمہ ہی پڑھا ہے، ان کو میرا خیال ہے یا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آیت ہے کہاں اور اس کے الفاظ کیا ہیں. میں پڑھتا ہوں، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وهم لکم عدو بئس للظالمین بدلا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا. کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے کافرو، تم نے شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بنا لیا ہے مجھے چھوڑ کر، تم نے ان کو اپنا مددگار بنا لیا ہے مجھے چھوڑ کر. وہم لکم عدو، حالانکہ شیطان اور اس کی جو اولاد ہے وہ تمہارے دشمن ہیں اور تم ان کو اپنا دوست بنا رہے ہو. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض. تو بات کو آگے لے جائیں گے. ابھی محسن صاحب کی باتیں رہ گئی تو ایک اور کال ہے، اس کو لیتے ہیں جناب. جی السلام علیکم. السلام علیکم طیب صاحب، مولانا طیب صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد شہزاد ہے اور میں، آپ کو معلوم ہے، لاہور جامعہ رسولیہ شرازیہ بلال گنج میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میں آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے جہاں آپ کے بھائی ہوتے ہیں رضائی المصطفیٰ صاحب. صحیح 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 صحیح. تو میں بس کوئی سوال کرنے کے لیے فون نہیں کیا، آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا، بہت اچھا لگا. صرف دعا کروانا چاہتا ہوں، میرے والدین جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کو جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آپ کے والدین والد صاحب کے جنازے میں گیا تھا، محمد علی صاحب کے داتا دربار میں ہوا تھا. میرے والد صاحب کے جنازے میں، ماشاء اللہ. جی جی جی. تو میں نے ان کا دیدار کیا تھا. میں بچپن سے جامعہ رسولیہ شرازیہ میں مسجد میں نماز پڑھتا تھا. اچھا 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 اچھا. تو آج کل لندن میں ہوتا رضائی المصطفیٰ صاحب کے تھے اور وہ میرے بھائی کے بڑے اچھے دوست. نہیں، آج کل کہاں ہوتے ہیں آپ؟ میں لندن میں، ایسٹ لندن میں ہوتا ہوں. ایسٹ لندن. آج آپ ایسے کریں، کنٹرول روم میں اپنا ٹیلی فون نمبر چھوڑ دیں تو پھر آپ سے انشاءاللہ رابطہ ہو جائے گا. تو بہت خوشی ہوئی آپ کی کال سن کے کہ آپ نے والد صاحب کی یاد دلا دی اور بھائی صاحب کی یاد دلا دی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور آپ کے والدین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے. تو میں بات کر رہا تھا کہ جو سوال کیا محسن صاحب نے اور آیہ مبارکہ پڑھ کے ثابت کیا کہ وہ جو 3 ولی ہیں کہ وہی 3 ہیں اور وہی گویا کہ اللہ کی تخلیق ارض و سما پر گواہ ہیں کہ اللہ نے شیطانوں کے بارے میں کہا کہ ما اشہدتم خلق السماوات والارض، ہم نے ان کو زمین و آسمان کی تخلیق کا گواہ نہیں بنایا، یعنی شیاطین کو. تو گویا انہوں نے خود ہی سارے وہ جمع تفریق کی اور معلوم ہوا کہ وہ جو 3 ہیں یعنی اللہ اور رسول اور علی، وہ جو ہیں ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کا گواہ بنایا ہے. گویا کہ جب زمین و آسمان بنے تو اللہ بھی دیکھ رہا تھا، رسول بھی دیکھ رہا تھا اور حضرت علی بھی دیکھ رہے تھے. یہ ساری ان کی اپنے استدلال ہے. اچھا، اور پھر اس اپنے ذاتی استدلال کو یعنی قرآن کو چھوڑ کر اپنے ذاتی استدلال کو بیس بنا کر انہوں نے یہ کہا کہ پھر یہ جو ولی ہیں یہ پھر سارے نبیوں سے افضل ہوئے، کیونکہ باقی نبی تو زمین و آسمان کی تخلیق کے گواہ نہیں ہیں اور حضرت علی جو ہیں وہ ارض و سما کی تخلیق کے گواہ ہیں، لہٰذا وہ تمام رسولوں سے افضل ہیں. تو انا للہ و انا الیہ راجعون. کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا
بھانمتی نے کنبا جوڑا. یعنی اس طرح دلیلیں بنائی جاتی ہیں اور واضح قرآن کی نصوں کو چھوڑ کر. میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت مبارکہ نہیں پڑھی, میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ آیت مبارکہ صاف نص قرآن کی جو ہے اس کو آپ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا درجہ انبیاء کو عطا فرمایا ہے. اگر امام انبیاء سے افضل ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ سے النبیین سے پہلے اماموں کا نام لیتا نا, وہ کیوں نہیں لیا؟ تو قرآن کھلا قرآن آپ چھوڑتے ہیں اور اپنی طرف سے آپ ادھر سے ادھر باتیں جوڑ جڑا کے تو آپ اپنے عقیدے ثابت کرتے ہیں. ایسے نہ قرآن سے مذاق کرو. میں یہ درد دل سے باتیں کر رہا ہوں. اگر میری باتیں آپ کو تلخ لگ رہی ہیں تو میں اس پر معذرت خواہ ہوں, لیکن میں یہ باتیں درد دل سے کر رہا ہوں. اچھا, پھر آپ 7واں سپارہ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. جی, اللہ تعالیٰ انبیاء کو تمام جہانوں سے افضل بتا رہا ہے نص کے ساتھ, وہ آپ سننا نہیں چاہتے. جی, یہ 7واں سپارہ سورہ انعام ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا. فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا, یہ دیکھیے سورہ انعام 7واں سپارہ آیت نمبر 83, 84, 85, یہ سارا ایک ہی مفہوم ہے. میں سناتا ہوں آپ کو. یہ جو دلائل ہیں آتیناہا ابراہیم, جو وہ ہم نے دیے ابراہیم علیہ السلام کو علی قومہ, ان کی قوم کے مقابلے میں, نرفع درجات من نشاء, ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں. ان ربک حکیم علیم, بے شک آپ کا رب حکمت والا علم والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب, اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے. کُلًا ہدینا, سب کی رہنمائی کی. وَنُوحًا ہدینا من قبل, اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی رہنمائی کی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داوودا, اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام, وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون, یہ سارے انبیاء ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اور ایسے ہی ہم نیکوکاروں کو جزا عطا فرماتے ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسیٰ وَإِلیاس, اور یہ سارے انبیاء کرام جن کا اللہ تعالیٰ نام لے رہا ہے, زکریا, یحییٰ, عیسیٰ, الیاس, کل من الصالحین, سب نیک بندوں میں سے ہیں. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَا, اور اسماعیل اور حضرت یسع اور حضرت یونس اور حضرت لوط, یہ سارے. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ, اور ہم نے ان کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی. سبحان اللہ, ہم نے ان کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی. یہ نص قرآن ہے, نص قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے انبیاء کرام کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی. اور آپ اپنے جمع تفریق کر کے اور ادھر سے ادھر جوڑ جڑا کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی تمام انبیاء کرام سے افضل ہے. نہ کرو ایسے. قرآن کے جو واضح احکامات ہیں, قرآن کی جو واضح نصوص ہیں, ان پر ایمان لاؤ. ہمارا مرزائیوں سے کیا جھگڑا ہے کہ وہ قرآن پاک کی واضح نصوص کو چھوڑتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات کو چھوڑتے ہیں اور اپنی طرف سے نبوت نکالتے ہیں. تو جس طرح اپنی طرف سے نبوت نکالنے والا گمراہ ہے, اسی طرح نبوت سے بھی کوئی اونچا درجہ جو لے کر آتا ہے اور اس کو پھر وہ اپنی طرف سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ بھی اسی طرح سے غلط رستے پر جا رہا ہے. جی ہاں, لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ انبیاء کرام سے بھی وہ افضل ہیں, یہ آپ نے زیادتی کی ہے قرآن پاک کے ساتھ. قرآن کی اس نص سری کو آپ کیوں نہیں سمجھتے, کیوں نہیں دیکھتے؟ پھر ایک اور میں آپ کو قرآن پاک میں سے دلیل پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام, إِنِّ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. 9واں سپارہ کہ اے موسیٰ علیہ السلام, ہم نے آپ کو نبوت کی وجہ سے تمام جہانوں پر چن لیا ہے, آپ کو برگزیدہ کر دیا ہے تمام جہانوں پر, تمام انسانوں پر. إِنِّ اصْطَفَيْتُكَ, بے شک میں نے آپ کو برگزیدہ کر دیا ہے, افضل بنا دیا ہے
علی الناس، سب انسانوں پر، برسالاتی، اپنی رسالت کی وجہ سے، یعنی جب آپ کو رسول بنا دیا تو سب انسانوں سے افضل کر دیا۔ یہ قرآن پاک کی نص ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ انبیاء ہی تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ تو یہ ساری قرآن پاک کی آیتیں ہیں، یہ آپ کو بالکل معلوم نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہے، آپ ایسا کریں کہ سنی علماء کے پاس بھی بیٹھیں، اہل سنت علماء سے بھی رابطہ رکھیں، تو آپ کو قرآن پاک صحیح سمجھ میں آئے گا۔ ایک مخصوص فکر کے لوگوں کے پاس آپ بیٹھتے ہیں، انہی کی باتیں سنتے ہیں، تو اسی کو ہی آپ حق سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جی ہاں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا، اللہ تعالیٰ نے چن لیا حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو تمام جہانوں پر۔ وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں 3 سپارے میں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جہانوں پر چن لیا۔ جی اس کی طرف آتے ہیں ہم بعد میں۔ تو ایک کال ہے،